اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum, my dear students. By the grace of God Almighty, Allah, wherever you are, you must be fine and enjoying your good health. In our previous lecture, continuing our topic to know the importance of research for management of crisis, we were discussing specific characteristics of research work. We had discussed a couple of points, and today we'll continue with the same lecture. If you look towards the slide, the next point is, many research works are carried out to investigate a specific condition. I'll explain it a little bit for making it more clear. It says for one specific condition or for one specific problem, many research works may have to be launched. I'll start with a very simple and layman example which would be easier for you to follow. See, back in the history, as we keep traveling farther and farther in the past, we know that the family system was very coherent, very well knitted, interrelated, interdependent, and so many values were attached to it. Today, when we carry out study and we see the family system is almost at the verge of breaking, that much concern about even our near and dear ones, that's also diminishing. The values are changing or deteriorating or assuming new shape. More and more individualism is taking place in the society. Now remember that family is the basic unit of any society or any nation. If the family system breaks down, then so many things related to the family system, they'll also break. Now just imagine, family is the first ring, and then comes your neighborhood, then comes people of your locality, and then comes a small mohalla or an area or a village or a part or a portion of a city. When all these rings, they are interlinked together, it makes a very coherent society. Concerned about each other, tolerating each other, looking after the benefits of each other, having some kind of social system to honor each other, to honor the elders, look after the children of everyone as your own children, etc. But if you see deeply, starting from the west, traveling towards the east, the deterioration or decline can be felt, seen visibly, very evidently. Now here we have a very big question. Why is it happening? Is it due to the fast speed of time? Is it
due to the growing economic needs? Is it due to more and more luxurious facilities that the humankind has created for itself? آخر کوئی ایک بات تو ہے، کیا یہ اقدار کا جو زوال نازل ہو رہا ہے، ایک عالم افراتفری کائنات میں پیدا ہو رہا ہے، رشتوں کی شناخت گم ہوتی جا رہی ہے، لوگ ایک دوسرے سے فاصلے پیدا کرتے جا رہے ہیں، ہٹتے جا رہے ہیں، خاندانوں کا جو ایک خوبصورت مرکب تھا وہ بکھرتا جا رہا ہے، اس کے اجزاء الگ الگ ہوتے جا رہے ہیں۔ آخر اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہوگی، اس کی وجہ ایک سے زیادہ ہے، اور جب ایک سے زیادہ وجوہات ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ہی پہلو سے متعلق ہوں گی۔ اس کا اقتصادی پہلو بھی ہو سکتا ہے، نفسیاتی بھی ہو سکتا ہے، سماجی بھی ہو سکتا ہے، سیاسی بھی ہو سکتا ہے، ہوس کاری بھی ہو سکتا ہے، اور ان سب کا مجموعہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو میں نے بات کی وہ یہ تھی کہ کیا ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ وقت کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے اور ہر کوئی اسی رفتار سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جب انسان تیز بھاگتا ہے تو اپنے ساتھ کھڑے آہستہ بھاگنے والوں کو ہمیشہ بھول جاتا ہے، ان کے مقدر میں پیچھے رہ جانا لکھا ہوتا ہے۔ کیا یہ وجہ ہے؟ کہیں یہ وجہ تو نہیں کہ ہم اب گلوبل ولیج کا حصہ بن گئے ہیں، تو جو کچھ چمکدار اشیاء یا پرکشش جدید سہولیات بہت سے ترقی یافتہ ممالک میں موجود ہیں، کیا ہم بھی ان کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے ہیں؟ ان کے بغیر بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن ہمارا سوشل سٹیٹس یا ہمارا جو سماجی مقام ہے وہ اندر سے ہمیں تنگ کرتا رہتا ہے کہ نہیں، میرے پاس بھی یہ ہونا چاہیے، میرے پاس بھی یہ ہونا چاہیے، مجھے بھی روٹی کی بجائے برگر کھانا چاہیے، مجھے بھی سائیکل کی بجائے کار پہ سوار ہونا چاہیے، میرا گھر بھی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت اور بڑا ہونا چاہیے۔ تو یہ خواہشات کا پھیلاؤ ہے، اور خواہش ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ ناپ نہیں سکتے، نہ اس کی کوئی انتہا ہوتی ہے، نہ یہ کہیں ختم ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے مذہب اسلام نے اور رب جلیل نے ہمیں تقویٰ کا سبق دیا، قناعت کا سبق دیا، کہ اس سے انسان کے اندر یہ خلفشار، یہ افراتفری پیدا نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ پھر ہم دیکھا دیکھی نئی چیزوں کو قبول کرنے کے، نئے فیشن میں اپنے آپ کو لانے کے لیے بہت جلد تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس نہ تو وہ علمی پختگی ہے، نہ وہ ذہنی پختگی ہے، نہ وہ اخلاقی اور اقداری پختگی ہے جو ہونی چاہیے، اور ہم ایک چیز کو آؤٹ رائٹلی سوچ سمجھ کر کنڈیم بھی کر سکیں، رد بھی کر سکیں کہ نہیں، میں اس کے بغیر بھی گزارا کر سکتا ہوں، اس کے بغیر بھی میں اپنا مقصد حاصل کر سکتا ہوں۔ سو از اٹ ڈیو ٹو those unwanted luxuries which have been created in the world, and today we have started accepting them as our basic need. اب یہ 4-5 چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی، ان کا تعلق
ایک فیلڈ کے آدمی سے نہیں ہے. اکنامک ریالٹیز از دا فیلڈ آف a particular researcher. Social problems is the field of yet another specialist. The pace of change, speed of life, speed of time, and the changes occurring with a specific velocity, that's the field of yet another person. And psychological aspects are also involved. That's the job of a psychologist. اب اس ایک کنڈیشن کو اسٹڈی کرنے کے لیے شاید ان سارے لوگوں کو اپنے اپنے فیلڈ میں باقاعدہ تحقیق کرنا ہوگی. If this disconcern expands, ultimately there'll be no difference between the wild animals living in the jungle and the human being living in the houses or in the cities or in the rural areas or countries or whatever it may be. جنگل کے جانوروں میں اور انسان جسے اللہ نے اشرف المخلوقات کہا، کیا فرق ہے؟ صرف عقل اور اقدار کا فرق ہے. A human being is supreme creation of the Lord Almighty Allah because he understands the difference between the good and bad, vice and virtue, positive and negative, destructive and constructive, and then he pays due regards to the deserving. He addresses the problem in a human way, whereas in the jungle, all issues are decided only by force. Stronger the animal, more prevalent he will be in his own society. So, next step, this is a crisis. Now, how to, first of all, recognize and define these crises in very specific words, in very specific language, very clearly, beyond doubt. یہ سب سے پہلا ہمارا سٹیپ ہے. اور پھر ہمارا دوسرا سٹیپ یہ ہوگا کہ اگر یہ کچھ ہو رہا ہے تو اب اس کا حل کیا ہے. اور سوال یہ ہے کہ حل تلاش کرنے کے لیے تو شاید ان سارے لوگوں کو اپنا اپنا ریسرچ ورک لے کے اکٹھے بیٹھنا ہوگا. اینڈ دین ویل بی ایبل ٹو مینیج دیز کرائسز ان دا پائپ لائن. اگر یہ رویہ برقرار رہے گا تو جو نقصان ہیومن سوسائٹی کو ہوگا دیٹ از unimaginable. The teacher will have no affiliation with the student. Likewise, the parents even will move away from the children, or the children will move away from the parent. The friends will have the bond of friendship only tied with their interest. And if the interest is taken out, there will be no more friendship. So sacrifice, charity, looking after the others, all things will diminish. I'm sure by now you must have understood that when we carry out research about a particular condition or a particular problem, it has got many aspects, not one. There may be problems which may be having only one single aspect to be discussed or researched, but usually, dear students, it would not happen. ہر چیز ایک انسان یا چیز کسی بھی ایک سنگل فیکٹر سے متاثر ہو کر کوئی تبدیلی قبول نہیں کرتا. یہ بہت سے عناصر ہوتے ہیں جو اس کے گرد جمع ہو کر اس تبدیلی کو رونما ہونے میں مدد فراہم کرتے ہیں، اور پھر وہ تبدیلی
آتی ہے اور آ کر چونکہ وہ فار دا فرسٹ ٹائم آتی ہے, it's very difficult for you to assess at that time as to what kind of change will it bring. Will it be more damaging? Will it be more beneficial? Will it be good? Will it be bad? یہ صرف آپ کو اسی وقت پتہ چل سکتا ہے جب آپ اس مسئلے سے متعلق باقاعدہ تحقیق کر کے کچھ اصول اور کچھ ڈیڈکشنز مرتب کر لیتے ہیں. Let's take the next point. You look towards the slide. It says, research produces concepts. ریسرچ کا مطلب یہ ہے کہ نئی سوچ کو جنم دیا جائے, جسے علامہ اقبال نے آئین نو کہا. جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود, کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. یہ جو کائنات کی خوبصورتیاں ہیں, یا اس میں جو بہتری آتی ہے, یا اس میں جو اچھائیاں آتی ہیں, یا اس میں جو مہکبار اوصاف پیدا ہوتے ہیں, وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے سے نہیں ہوتے. وہ اینٹوں سے, چٹانوں سے اور پتھروں سے پیدا نہیں ہوتے. وہ انسان کی ندرت خیال سے پیدا ہوتے ہیں, اس کی خوبصورت سوچ سے پیدا ہوتے ہیں. اور یہ سوچ ہمیں سب سے پہلے ہمارے قرآن حکیم نے عطا کی. ریسرچ پروڈیوسز کانسیپٹس, ہم نے کہا کہ تحقیق جو ہے وہ جمود کو توڑتی ہے, جو انسان منجمد ہوا ہوتا ہے. جسے پھر اقبال کا آپ کو ایک شعر سنا دوں کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایڈریس کرتے ہوئے کہ تمہیں آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی, کہ تو گفتار وہ کردار, تو ثابت وہ سیارہ. اس کا مطلب یہ ہے, کہتے ہیں کہ آپ کے جو اسلاف تھے یا ہمارے جو انسیسٹرز تھے, عظیم مسلمان جو سائنسدان تھے, ریاضی دان تھے, ماہرین لسانیات تھے, بحرانوں پر قابو پانے کے لیے بے شمار نظریات پیش کرنے والے عظیم لوگ تھے. کہتے ہیں کہ آپ کو ان سے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کہ آپ صرف باتیں کرتے ہیں. You don't go deep into the realities and you have left the research work. Crisis will come if you keep sticking to one system, the old one, and you don't absorb, know, accept, interpret the modern realities and then find answer to them. تو ثابت وہ سیارہ, ثابت وہ چیز ہوتی ہے جو ایک جگہ کھڑی ہوتی ہے. درخت کو ہم ثابت کہیں گے, وہ کچھ نہیں کر سکتا. آندھی اگر آئے گی تو وہ نہ تو زمین پہ لیٹ سکتا ہے, نہ وہاں سے بھاگ کے کہیں جا سکتا ہے. تو طوفان جتنا تیز ہوگا وہ اس کی کوئی نہ کوئی ٹہنی یا بہت بڑی شاخ توڑ کے رکھ دے گا. ہو سکتا ہے اگر اس کا اپنا تنا ہی کمزور ہو تو اس کو بھی کمر سے توڑ کے رکھ دے. یہ ثابت ہوتا ہے. سیارہ کیا ہوتا ہے؟ طوفان آتا ہے تو آپ کسی اچھی پناہ گاہ میں چھپ جاتے ہیں, جہاں طوفان کے اثرات آپ پر بے اثر ہو جاتے ہیں. تو ایسے اگر ہم گزشتہ یا ماضی کے اعتقادات یا وہ بھول بھلیاں جو کسی نے دانستہ پیدا کی, ان کو ہی سن کے ان کے ساتھ ہی لٹک جائیں گے اور ان کے ساتھ اپنی تعلق کو, اپنی آشنائی کو نہیں چھوڑیں گے, تو ہمارا حشر اسی درخت کی طرح ہوگا. تو آپ کو حرکت کرنا ہے, اور حرکت کرنے سے مراد یہ ہے کہ ماڈرن ریالٹیز کو آپ نے دیکھنا ہے. میں اکثر قرآن حکیم کی مثال دیتا ہوں. یہ کتاب ہم خوش نصیبوں کو
ذات رب جلیل نے ایک ایسی شخصیت کے ذریعے عطا فرمائی کہ جس جیسا نمونہ اس کائنات میں کبھی پیدا نہیں ہوگا. اور قرآن نے کہا کہ تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں مکمل نمونہ موجود ہے. اب ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل، قرآن حکیم کے نزول سے قبل، کرائسس بھی اور طرح کے تھے اور بے شمار نظریات ایگزسٹ کرتے تھے. مثلا ایک نظریہ جیسے یہ بھی تھا کہ جو نظام شمسی ہے اس میں سورج حرکت کرتا ہے، زمین ساکت رہتی ہے. سو اس خدائی ریسرچ نے جس نے پیدا کیا اس نے ہمیں بتایا کہ نہیں، تمہارا یہ نظریہ غلط ہے، اب نیا نظریہ قائم کرو. سورج کھڑا رہتا ہے اور زمین گھومتی ہے اس کے گرد، اور ایک زمین ہی نہیں گھومتی، بہت سے اور سیارے بھی ہیں جو اس کے گرد گھومتے ہیں. پھر ستاروں کی بات بھی ہمیں بتائی کہ ستارے ہیں کیا. ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو پتھر ہیں اور صرف سورج کی روشنی ان تک پہنچتی ہے تو یہ ہمیں چمکدار دکھائی دینا شروع ہو جاتے ہیں. اسی کو غالب نے کہا کہ ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا. اسی طرح سمندروں کے بارے میں اس وقت جو ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نظریات تھے وہ یہی تھے کہ یہ دیویوں اور دیوتاؤں کی جاگیریں ہیں، ان پہ وہی حکمرانیں کرتے ہیں. تو ہمیں قرآن نے اس نظریے کو ریجیکٹ کر کے اس کا اصل حقائق سے ہمیں آگاہ کیا کہ نہیں، یہ سمندر تمہارے لیے دولت کا باعث بھی ہیں، تمہارے لیے ان میں ہیرے جواہرات بھی موجود ہیں، تمہارے لیے ان میں خوراک بھی موجود ہے، اور ان کی گہرائی پہاڑوں کی اونچائی سے زیادہ ہے. تو قرآن میں 27 آیات سمندروں کے بارے میں بڑی واضح طور پر جب آئیں تو انسان کا جو پہلا نظریہ تھا وہ ٹوٹ پھوٹ گیا، ختم ہو گیا. انسان اس وقت انہی نظریات پہ قائم تھا جو ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریزسٹنس پیش آئی. وہ ریزسٹنس اسی لیے پیش آئی جو ہمیشہ میں حضرت علامہ اقبال کی بات کرتا ہوں کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پاڑنا. وہ جو ان کے لواحقین تھے، عزیز تھے، ساتھی تھے، انفلوئنشل تھے، وہ سارے یہی کہتے تھے کہ نہیں، اس سے پہلے جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے ہمارے باپ دادا کی طرف سے، آپ ہمیں اس پہ قائم رہنے دیجیے. بٹ قرآن condemned all those false concepts which existed before its revelation. قرآن نے یہ بھی بتایا for the first time کہ بارش کیسے ہوتی ہے. What's the phenomenon of rain and how the crops come up from the land and how the animals, they provide you food. And it even talked about all concerned topics which human being can think of. Nobody knew how the human being comes on this earth. For the first time, Quran revealed it to the human being, the process of human reproduction. وہ سارے نظریات جو اس سے پہلے تھے وہ باطل ہو گئے. اب اسی پہ بیس کر کے یہ مغرب کی تحقیق ہو یا مشرق کی تحقیق ہو، all is coming true as it has been claimed and revealed by the only divine holy book قرآن حکیم. سو تحقیق نظریات کو جنم دیتی ہے اور پرانے نظریات کو کنڈیم بھی کرتی ہے. تحقیق کا مقصد صرف
اعداد و شمار کو جمع کرنا نہیں ہوتا بلکہ اس سے نتیجہ نکالنا ہوتا ہے. لیٹس سی دا نیکسٹ پوائنٹ. What does it specifically mean? It says concepts are modified through research. جب آپ ریسرچ کرتے ہیں آپ ایک مثال کے طور سے پرانے کانسیپٹ کو لے کے اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں. اب اس میں ہو سکتا ہے 50% سچائیاں ہوں اور 50% چیزیں جو اس میں موجود ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہوں. تو اب آپ کے ریسرچ ورک کا ایم کیا ہوگا؟ اب آپ کے ریسرچ ورک کا ایم یہ ہوگا کہ آپ اس کانسیپٹ کو ماڈیفائی کریں گے. جو چیز فالس ہے اس کو نکال دیں گے, جو ٹرو ہے اس کو آپ شامل رکھیں گے. سو دیر آر سو مینی تھیریز ان دا ورلڈ which have been modified or changes have been created according to the new realities. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے ایک بات آج سے 500 سال پرانی کتاب میں پڑھ لی تو وہ ہمیشہ کے لیے صحیح ہوگی. نہیں, وقت بدلے گا, معاشرہ بدلے گا, معاشرے کی ضروریات بدلیں گی, معاشرے کے رجحانات بدلیں گے, ٹینڈنسیز بدلے گی, ایٹیٹیوڈس بدلیں گے, سورسز بدلیں گے, انفراسٹرکچرز بدلیں گے, تو ڈیفینیٹلی وہ تھیری بالکل موجودہ دور میں یا آنے والے دور میں شاید لاگو نہیں رہے گی. اور اس میں اب آپ نے موڈیفیکیشن کرنی ہے کانسیپٹ. ہم زندگی کے کسی بھی شعبے کو دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ چینجز اور یہ نظریات کس طریقے سے جنم لیتے ہیں. چھوٹی سی ایک مثال ہے کہ پہلے ایوری ایئر نیو تھنگ کمز اپ as far as the science is concerned. انسان کو پہلے یہ بتایا گیا کہ اس نے چونکہ ہارڈ ورک کرنا چھوڑ دیا ہے, لہذا اس کو ہارٹ ڈیزیزز, بلڈ پریشرز اور کولیسٹرول اورینٹڈ پرابلمس ہونا شروع ہو گئے. تو سائنسدانوں نے اس کی بہت سی ریزنس تلاش کر کے ایک سب سے ڈومینیٹنگ ریزن یہ تلاش کی کہ جی دیسی گھی کھانے سے انسان کا کولیسٹرول بڑھتا ہے اور الٹیمیٹلی اس کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے. دس از سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. سو ڈونٹ تھنک دیٹ one research that you have carried out is going to go with you for a very long time. No, you have to keep a watch on that. The alternative substitute as a result of this research was found in what you very favorite ghee or oil. Now once this ghee was created and then this science was applied and the people used it, a lot many people carried out research on that and they brought out a list of more serious threats, health threats, than the desi ghee itself. انہوں نے کہا جی یہ اتنے ہائی ٹیمپریچر پہ تیار ہوتا ہے کہ اس میں میٹل پارٹیکلس بھی آ جاتے ہیں. اینڈ یور کڈنیز کین پاس ایوری تھنگ بٹ دا میٹل پارٹیکلس آر ریٹینڈ, اینڈ ونس دے آر ریٹینڈ دین یو آر ان ٹربل. سو دین the result came to the oil. Now, the oil also has the same process. It has to go through the same heating and chemical processes, and only then it comes up in the refined shape. The effects were turned different. Now, ultimately, there's a great debate going on, and they say, doctors, the best is you use the same desi ghee, but in very small quantity, because man has retired from his physical hard work. Now, the past era, the physical work of the mankind
was tremendously there in the life. But the modern facilities, they have snatched that opportunity from him. پہلے بہت فاصلے لوگ پیدل طے کرتے تھے، فزیکلی ہل بھی چلاتے تھے، فزیکلی سارے اپنے گھر کے کام بھی کرتے تھے. اب انسان کار یا بس یا ویگن گھر کے دروازے سے لیتا ہے، اپنے کام پہ جاتا ہے، وہاں بھی جا کے کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے اور آخر کار اسی میں بیٹھ کے پھر واپس آ جاتا ہے. دین ہی فیلز ٹائرڈ اینڈ ہی گوز ٹو ریسٹ اور سلیپ اور ہیو فوڈ اینڈ واٹ ایور. وہ سارے جو پروسیس ہیلتھ مینٹیننس کے ہیں وہ ایلیمینیٹ ہو گئے. اینڈ دین obviously the result is anxieties. یہ مثال آپ کو اس لیے دی ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک دفعہ ایک کانسیپٹ لے لیا. Now you have to live on that and it's sufficient for you. It's not sufficient for you. Now there's a war in the world against the allopathy medicine. And lot many flag holders of homeopathy are there. ایک اور چھوٹی سی فیلڈ آف لائف. مین ہیز آلویز بین اے وارئر. انسان ہمیشہ لڑائیوں میں الجھا رہا ہے روز ازل سے آج تک. آپ دیکھیے اس میں کس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اب پریویسلی پاسٹ میں ہسٹوریکل ریسرچ میں اگر ہم جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ وہاں کس طریقے سے وہ منجنیق چلایا کرتے تھے. یا پھر انسان نے ایک بیرل ایجاد کر لی تو بیرل کے منہ سے لوہے کا ایک چھوٹا سا بال اس میں ڈال کے ایک لیور سے اس کو پل کر کے چلاتے تھے. دیٹ واز دا بلیٹ. آج ایسے ویپنس ہماری دنیا میں موجود ہیں کہ جو نظر بھی نہیں آتے. لیزر گنس ہیو بین انوینٹڈ. لیزر کی بندوقیں یا پستول یا اس طرح کے ویپنس بھی ہیں کہ آپ کو نظر بھی کچھ نہیں آتا، فائر بھی کچھ نہیں ہوتا، اینڈ اسٹل دا مین ڈیمیجز. اینڈ اٹ ہیز ریچڈ آل دا مور ٹو ایٹامک weapons and nuclear weapons and neutron weapons and things like that, which can create an unimaginable loss to the humankind. اب بات یہ ہے کہ جب آپ کو بندوق سے God forbid کسی چیز کو، کسی جانور کو آپ نشانہ بناتے ہیں تو وہ بھاگ سکتا ہے، ادھر ادھر بھی ہو سکتا ہے. لیکن when the entire atmosphere is contaminated, it is poisoned, it is lethally, I would say, polluted, there is no escape. So یہ تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں اور ہمیں ان کے اثرات کو دیکھ کر، یا بہت بہتر یہ ہے کہ وقت سے پہلے ان کے اثرات کو محسوس کر کے، دیکھ کے، ڈیفائن کر کے، باقاعدہ تحقیق کے ذریعے تو اس کے خلاف یا اس سے بچاؤ کے لیے ہمیں احتیاطی تدابیر کرنا شروع کر دینی چاہیے. اور in other words, we should have the counter measures which are required to face the forthcoming or the new challenges, I would say, as the word is used for these things. There's a great concept of conflict. I've been talking about conflict, but comparatively, that's a much smaller word as far as crisis is concerned. یہ تضادات جو ہیں کائنات کے، یہ بھی ایسی تبدیلیاں لاتے ہیں جو الٹیمیٹلی contribute very potently towards crisis. لہذا آپ جب بھی ریسرچ کر رہے ہیں، جب بھی تحقیق کر رہے ہیں، تو آپ کو
ان ساری باتوں کو مد نظر رکھنا ہوگا. اور پھر جو میں نے آپ کو کہا کہ جو نظریات پہلے سے قائم ہیں ان نظریات کو آپ نے دیکھنا ہے، یا وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں یا اب وہ بے سود ہو چکے ہیں یا ان میں کسی تبدیلی کی یا کسی ترمیم کی گنجائش ہے. تو وہ ہمیں تلاش کرنے کے لیے کہ کیا تبدیلی، کب، کیسے اور کیوں، یہ جوابات تلاش کرنے کے لیے ہم ریسرچ کرتے ہیں. مثلاً ریجیکٹ کرتے ہیں تو ہم صرف اپنے منہ سے بات کر کے ریجیکٹ نہیں کر دیتے. وی ہیو ٹو لاجیکلی پروو اٹ. جب ہم کسی بات کے بارے میں ایک مدلل ریزن نہیں دیتے یا لاجیکلی اس کو پروو نہیں کرتے تو وی کین ناٹ ریجیکٹ an idea or a concept, whether it is true or it's false. تحقیق کا کرائسس مینجمنٹ کے حوالے سے یہ ایم ہے کہ آپ جس کانسیپٹ کو آؤٹ ڈیٹڈ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس اس کے لیے اتنے سالڈ ریزن ہونے چاہیے کہ وہ زمین پر آن گراؤنڈ واضح طور پر نظر آئیں اور ہر کسی کو نظر آئیں. تو پھر آپ کہیے کہ نہیں، اب ایسے نہیں چل سکتا. مثال کے طور سے آج سے کچھ عرصہ قبل یا آج بھی بہت سی جگہوں میں جب ہم اپنے کھیتوں کو پانی لگاتے ہیں تو ہم ایک کچی نالی بناتے ہیں اور اس کے تھرو ہمارا پانی کھیت تک پہنچتا ہے. لیکن اب جو برسات کا سیزن شرنک ہو گیا، اس میں کمی آ گئی یا اس کا سپین کم ہو گیا یا انٹینسٹی آف رینز کم ہو گئی، تو اسی طرح سے زمین کی پیاس بھی اتنی ہی بڑھ جاتی ہے. So if the water still goes through that stream, probably at least 1/3 quantity of that water will be consumed by the land itself. تو ہم نے اس کا علاج یہ کیا کہ اب جو پکے کھالیں وہ بنائیں تاکہ راستے میں وہ پانی ویسٹ نہ ہو، اور پھر یوں بھی تھوڑا بہت رائٹ لیفٹ کو جو سنک کر جاتا ہے. But these are very small and petty things of life, but their impacts are much greater. Now multiply this one small stream at national level, and then work out the wastage of water. You will be surprised to find the quantum of loss of water, which is a very, very strong need of the time today. Our beautiful province of Balochistan پلیٹو جسے ہم کہتے ہیں، اب اس کا لینڈسکیپ اس طرح سے ہے کہ وہاں پہ فضا میں نمی کی ریشو یا نسبت یا شرح بہت کم ہوتی ہے. تو اگر وہاں آپ ایک نہر نکالتے ہیں تو اس کا more than 50% واٹر it evaporates، وہ فضا میں چلا جاتا ہے. So ultimately your canal is not successful. اب اس کے کیا علاج کیا؟ Right in the times of English people, much earlier, a system was found which was known as carres, just to save the water. Now carres کیا ہے؟ وہ انڈر گراؤنڈ نہر ہے کہ آپ نے ایک نہر بنا لی اور اس کے اوپر پھر چھت بھی ڈال دیا جہاں جہاں تک وہ جا رہی ہے. Well, it's a difficult process, but imagine if it could be done 150 years before. Why it can't be done with an improved version using the ultra-modern technology of today and what all the science has given to us, utilizing that, we can make it much better as compared with those times. یہ بات کر رہا ہوں کہ اب کانسیپٹس کو جب آپ بناتے ہیں
پھر ماڈیفائی کرتے ہیں یا کنڈیم کرتے ہیں. تو ریزن آپ دیتے ہیں لاجیکلی, یو ڈسپروو اٹ اور یو ماڈیفائی اٹ اور یو امینڈ اٹ اور یو اپڈیٹ اٹ. تو یہ مقصد ہے آپ کی اس تحقیق کا, اور یہ اسپیسیفک کیریکٹرسٹکس ہیں, خصوصیات ہیں. ان خصوصی اوصاف کو اگر آپ مد نظر نہیں رکھیں گے تو آپ نے جو بھی سو کالڈ تحقیقی کام کیا وہ کسی کام نہیں آئے گا. سو دیٹس شیئر ویسٹیج آف ٹائم, ایفرٹ اینڈ ریسورسز. لیٹس سی the next point. It's a very interesting point. It says, science is alive due to research. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. دیکھیں, آج سائنس پہ ہم سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں, سائنس پہ ہم سب سے زیادہ اعتبار کرتے ہیں. When we studied the scientific method or the laboratory method, we said, it is the best method. It's mathematical. It's beyond doubt. اس میں شک کی گنجائش نہیں ہوتی. لیکن اس حد تک جب ہم کسی چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہتی, تو اس کو ہم سائنس کہتے ہیں. اب یہ ہے کہ سائنس بیٹھتی نہیں, سائنس مسلسل چلتی رہتی ہے بلکہ دوڑتی رہتی ہے. There are thousands of people who are round the clock busy in carrying out research. میرے وطن عزیز پاک سرزمین کو بھی یہ فخر حاصل ہے. آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ اس صف میں آ سکتے ہیں جس کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں کہ دنیا کے 10 بہترین سائنسدانوں میں ایک پاکستان کا عظیم سپوت بھی شامل ہے, اور اس سے پہلے بھی بہت سارے عظیم نام شامل ہیں, نوبل پرائز ونرز تک بھی ہیں. تو سائنس کو زندہ تحقیق نے رکھا ہے. کیسے؟ اسی طرح سوچئے کہ جیسے میں نے آپ کو ہر فیلڈ سے پہلے بھی اگزامپلس دی کہ پہلے ہاسپٹل کی پریمیٹیو شیپ کیا ہوتی تھی. شاید ایک شجر کے نیچے ایک حکیم صاحب بیٹھتے تھے. ٹوڈے یو ہیو دا بیسٹ پاسبل فیسلٹیز, دا ہاسپٹلز equipped with the latest life-saving apparatus, medications and experts of health. یہ سارا سائنس ہی کا کمال ہے. ٹھیک ہے, سائنس ایک بات کو ڈسکور کرتی ہے تو اس کو کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہے, اس میں یہ غلطی ہو گئی تھی, سو ویل ہیو نیو ریسرچ اینڈ دا نیو ریسرچ از کیریڈ آؤٹ. سو اس کی ایک بے شمار مثالیں ہماری روزمرہ زندگی میں موجود ہیں, اور اگر ہم انہی سے سبق سیکھیں تو ہم بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. آئیے اپنی عام زندگی کی جانب ایک مرتبہ پھر لوٹتے ہیں. یہ جو روشنی ہے, پہلے اسٹون ایج میں انسان صرف صبح کی روشنی پہ ہی, دن کی روشنی پہ ہی گزارا کرتا تھا. غاروں کو روشن کرنے کے لیے رات کو اس کے پاس کوئی سامان نہیں تھا. پھر آہستہ آہستہ لکڑیوں کو جلانے کا وقت آیا, پھر ہم نے دیا سلائی ایجاد کر لی, پھر زمین کے سینے سے ہم نے آئل برآمد کیا, اسی میں سے ایک کانٹینٹ جسے آپ K2 آئل یا مٹی کا تیل کہتے ہیں وہ تلاش کر لیا, ایک لینٹرن بنا لی, اس سے ہم نے روشنی حاصل کرنا شروع کی. الٹیمیٹلی وی کیم ٹو دس electricity. Now the life has switched over to electricity. اگر سائنس صرف الیکٹریسٹی کو تلاش کر کے خاموش ہو کے بیٹھ جاتی
تو شاید اگلے چند ڈیکیڈز میں دنیا میں کہیں بھی بجلی افورڈیبل نہ ہوتی. اب دس انرجی, since it's running the whole human life, economic activities, social activities, business activities, industrialization and industrial activities, engines, etc., railway systems. So just imagine how much use of electricity has penetrated in our individual and our collective life. Now, as I always say, the population will start increasing and increasing. Industry will keep growing, which is need of the hour. Houses will keep coming up. Train requirements will become more. Consumption would be definitely more. But resources may be limited. What to do? So the wise people, they started working on the alternatives. The science started carrying out new experiments. Today, there are many countries in the world. There are many examples even in Pakistan, where people have started using the solar energy. Now, if you switch over to solar energy, تو سورج کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے. سورج کی حدت بھی سائنسدانوں کے مطابق انکریز ہوتی جا رہی ہے, کم نہیں ہوتی جا رہی. بٹ امیجن دس از a beautiful alternative, one of the alternatives to overcome the crisis of electricity or the energy crisis, which you would call. اگر سائنس خاموشی سے بیٹھی رہتی تو شاید یہ ڈسکوری نہ ہوتی. بٹ ان دا کمنگ ڈیکیڈ اور 2 decades, or maybe little more than that, or even lesser than that, you should not be surprised if you find all the houses equipped with the facility to enjoy the solar energy. And the solar energy is going to reduce many burdens. It's going to answer many questions also. یہ بات ہم نے طے کی کہ سائنس ریسرچ کی وجہ سے ہی قائم ہے, اور اس کا جو گریس ہے یا اس کا جو اعزاز ہے. Coming to the second example, petrol, your gasoline that you burn in your cars, in your engines, or many other technological requirements. After all, it has a limit, and every country is not equipped with that ability or that much richness of resources which can always fulfill the things. No. There are capacities which are there, and decrease in them will come. So people have already started working on solar energy to run the traffic also, or even use the water, the power of the steam to run the cars. It's already there in the experimental stages. So we should be convinced, thanks to science, which gives us lot many things on time or before time, and it completes many deficiencies. But science is only living because of continuous, uninterrupted, constant research work which is not intermittent. Let's see the final point in this lecture, and it says, research sets a standard of right and wrong. But this is something very, very important. غلط اور صحیح کے درمیان ایک ڈیوائڈنگ لائن بنا دینا, ایک خط کھینچنا, یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے. انسان کے ذاتی بیہیویئر سے لے کر
قومی سطح کے بیہیویئر تک اور زندگی کے ہر شعبے میں یہ طے کر دینا کہ یہ چیزیں غلط ہیں اور یہ صحیح ہیں، ان کو اڈاپٹ نہیں کرنا، ان کو اڈاپٹ کرنا ہے. میرے خیال سے اگر یہ طے ہو جائے ہماری زندگی کے ہر فیلڈ میں تو شاید کرائسس کا وقت نہیں آئے گا. Well, you can't say that crisis will be 100% eliminated or they'll be banned or stopped. That probably is impossible. But if we try to maintain this very formula and constantly keep struggling for that, there's all the likelihood that crisis to some extent will be checked, will be stopped before happening, and if at all they happen, we'll be able to control them well, and if at all the damage, probably the damage will be either negligible or bearable. So غلط اور صحیح کا تصور حقائق کی لینگویج میں دینا یہ ریسرچ ہے. تو عزیز طالب علموں، آج ہم نے اسپیسیفک کیریکٹرسٹکس آف ریسرچ کی جو بات کی اس میں جتنے بھی پوائنٹس ڈسکس کیے ان کا لب لباب یہ ہے کہ سائنس بہترین طریقہ ہے ریسرچ کرنے کا. اور میں اگر ان کو ایک بار پھر آپ کے لیے دہرا دوں تو یہی ہوگا کہ جب بھی آپ نے ریسرچ ورک کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنا ایم کلیئر ہونا چاہیے. پھر ریسرچ کا مطلب وقت ضائع کرنا نہیں ہوتا، نتائج اخذ کرنا ہوتا ہے ماضی سے، حال سے، مستقبل کے لیے. ریسرچ یا تحقیق ہمیں نظریات یا کانسیپٹس دیتی ہے، یا ہم پرانے کانسیپٹس کو ریجیکٹ کرتے ہیں یا ان کو سلیکٹ کرتے ہیں. لیکن جب تک ہم سالڈ آرگیومنٹس نہیں دیتے ہم کسی چیز کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے. باتوں باتوں میں، گفتگو میں یہ نہیں کر سکتے. سائنس زندہ ہے ریسرچ کی وجہ سے. نظریات کو آئے دن ہمیں تبدیل کرنا ہوتا ہے، ان میں ترمیم لانا ہوتی ہے اور افق پر ابھرنے والے نئے مسائل کو نمٹنا ہوتا ہے اور ترقی کی جانب گامزن ہونا ہوتا ہے. اور ان ساری چیزوں کا جواب اس تحقیق میں ہے جو کرائسس سے ریلیٹڈ ہے اور ایک اسینشیل فیچر ہے کرائسس کے لیے. مجھے امید ہے کہ آج کے لیکچر میں جتنے بھی نکات ہم نے بیان کیے آپ ان کو سمجھ چکے ہوں گے. اینڈ یو مسٹ ہیو انڈرسٹوڈ their indispensability, their need, and how essential they are. And we need to change our attitude from literary explanations to research-oriented explanations with reasons and logical methods. اس کے ساتھ ہی آج ہم اپنے اس لیکچر کے اختتام تک پہنچتے ہیں. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اپنے اس پروسیس کو جاری رکھیں گے. اسٹے ہیپی اینڈ ہیلدی، ورک ہارڈ. خوشی سے، مسرت سے ایک اچھے اور خوبصورت مستقبل کی امید لے کر اپنی جوانی کے پورے جذبوں اور قوتوں کو استعمال کر کے اپنے مقصد کی جانب آگے بڑھیے. اللہ آپ کے ساتھ ہوگا، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. وش یو بیسٹ آف لک، مچ بیٹر فیوچر. خدا حافظ.